मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों का हिसाब करीब आ रहा है और वो गफलत में है। हम में से हर शख्स आखिरत से गाफिल है। आपको पता है, आपके एग्ज़ाम करीब आने वाले हों तो टेंशन रोज़ बरोज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन दुनिया में इंसान का मामला ये है कि जैसे जैसे मौत करीब आ रही है उसकी टेंशन, आखिरत की जो फिक्र है, बढ़ने के बजाय कम हो रही होती है। तो अल्लाह का काम है अपने बंदों को नसीहत करना, समझाना। इसलिए अल्लाह ने बताया इस बारे के शुरू में कि लोग गफलत में हैं और हमारी आयात से इराज कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। वो ये अल्लाह का हिल्म है कि अल्लाह समझाता बहुत है, लेकिन सजा के लिए उसने टाइम आखिरत ही का रखा हुआ है। फरमाया मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिम मिर रब्बिहिम, जब भी इनके पास इनके रब की तरफ से कोई नसीहत आती है, इस्तमाऊहु, ये उसे सुनते भी हैं, वहुम यलअबून, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। तो आगे इसी को अल्लाह ने बयान किया, फिर इंसान की शिकायतें की कि कितनी बस्तियों को हमने पहले तबाह बर्बाद किया है। फलम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, जब उन पर अजाब आने लगा तो फिर चीखो पुकार शुरू की उन्होंने। अभी किसी ने बताया कि ये जो तुर्की में ज़लज़ला आया ना, जिस इलाके में आया वहाँ मुल्हिद भी बहुत रहते थे जो खुदा को नहीं मानते थे। तुर्की में तो एक लिबरल सेकुलर हुकूमतें रही हैं, वहाँ के बहुत से मुसलमान भी मुर्तद हो चुके थे। तो कहते हैं जैसी ज़मीन हिली है ना, एक मुल्हिद जो अल्लाह को नहीं मानता था जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बाज दफा इंसान पर जब अजाब आता है ना तो उसको अल्लाह याद आ जाता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस हालत में अल्लाह को याद रखो जब तुम खुशी की हालत में हो, जिसमें अल्लाह इंसान को याद नहीं आता। यारिफ का फिर शिद्दा, तो मुसीबत में फिर अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। जब पेट भरा हुआ हो, सुकून इत्मीनान की जिंदगी हो, उस वक्त इबादत करना बड़ा मुश्किल काम है। नींद जिसको अच्छी आती हो उसके लिए नींद छोड़ के तहज्जुद में उठना मुश्किल काम है। लेकिन अब मसला ये हो गया है कि अब तो पेट, यानी अल्लाह की नाफरमानी का अजाब ये आने लगा है कि अब पेट भरा हुआ हो, सारी जरूरतें पूरी हो रही हों, फिर भी इंसान सुकून में नहीं होता। यानी अब जो लोगों की टेंशनें हैं ना, वो टेंशनें हैं जो अपने ऊपर खुद से मुसल्लत की हुई हैं लोगों ने, बेसुकूनी का अजाब जिसे कहते हैं। तो खैर अल्लाह ने फरमाया ला तरकुज़ू वरजिऊ इला मा उतरिफ्तुम फीही व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। अल्लाह फरमाते हैं अब एड़ियां मत लगाओ, अब शोर शराबा मत करो। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाते हैं जब अजाब आता था तो वो कहते थे हमारी बदबख्ती, हम ही जालिम थे। फमा ज़ालत तिलका दावाहुम। अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह चीखो पुकार में लगे रहते थे कि अल्लाह माफ कर दे, हमने पैगंबरों की बात को ठुकरा कर अपनी जान पे जुल्म किया। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन, हमने उन बस्तियों के निशानात मिटा दिए, हमें तरस नहीं आया उनके ऊपर। कैसी अल्लाह की आदत है। देखो, आपसे बड़े से बड़ा जुर्म हो जाए, जब तक अजाब देखा नहीं है ना, जरा सा गिड़गिड़ा लोगे, 2 रकत पढ़ के हाथ उठा के माफी मांग लोगे, अल्लाह क्या करेगा? माफ। क्यों? अल्लाह कहते हैं इसने अजाब देखा नहीं है, ये गैब पर ईमान लाया है। और अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि देखो इस बंदे का मुझ पर ईमान है, इसे पता है कि कोई जात है जो गुनाह पे इसको सजा भी दे सकती है
اور اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتی ہے. اس جذبے کے تحت یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے میرے عذاب کو دیکھا. تو تم گواہ رہو، میں نے اس کے جرم کو معاف کر دیا. کہتے ہیں نا بنی اسرائیل نے جب توبہ کی ہے نا بچڑے کی عبادت سے، تو اللہ نے کہا ایسے توبہ نہیں قبول کروں گا. جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی. جو اپنے آپ کو قتل کروا دے گا اس کا مطلب دل سے توبہ کی ہے اس نے. تو اتنا سخت حکم تھا کہ توبہ سزا ملے گی پھر توبہ قبول ہوگی. لیکن اس امت میں کیا ہے بھائی، جس طرح بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. تو علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل نالائق لوگ تھے، ان کے ساتھ معاملہ بھی اللہ نے سخت کیا. وہ نالائق کیسے تھے؟ ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھا، سمندر میں راستے بنتے ہوئے دیکھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں موسیٰ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ثبوت چاہیے نا کہ اللہ ہے اور اللہ تورات دے رہا ہے. تو گویا اللہ نے بزبان حال کہا کہ ہمیں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کا ثبوت چاہیے کہ تم دل سے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. صحابہ کرام نے ایسا کوئی نبی سے مطالبہ نہیں کیا. تو اس امت کے ساتھ اللہ کے خاص معاملات ہیں. ویسے تو اللہ کا قاعدہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ جو بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا عذاب سے پہلے اللہ اس کے جرم کو معاف کرے گا. توبہ کا مطلب عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا میں یہ. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لیکن جب ان قوموں پہ عذاب آیا تو وہ چیخ رہے تھے فما زالت تلک دعواہم، کنٹینیو. فما زالت کا مطلب کنٹینیو توبہ ہی کرتے رہے وہ. اللہ فرماتے ہمیں ان پہ ترس نہیں آیا. تو جب عذاب آتا ہے نا پھر اللہ کو ترس نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں اب تو دیکھ لیا نا، ہم نے اتنی نشانیاں اپنے وجود کی اپنے برحق ہونے کی دی تھی، تمہیں کسی نشانی پہ یقین نہیں آیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اکثر ایتھیس لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا پڑی کہ کوئی اس کی مانے یا نہ مانے، اس کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر خدا ہے بھی اس کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ معاذ اللہ وہ اتنا ظرف اس کا چھوٹا کیوں ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کوئی میرا خیال ہے سمجھ واضح بات ہے نا. تو اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا مسئلہ ہے؟ معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور بھائی اللہ نے پیدا کر دیا، اگر کوئی خدا ہے تو انجوائے کرو لائف کو یار. تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہم کیوں بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں، نافرمانوں کو سزائیں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے. ملحد لوگ ایک اعتراض تو اللہ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ظرف اتنا چھوٹا کیوں ہے معاذ اللہ، لیکن اس اعتراض کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنایا، وہ ویسے ہی بنا دیا اس نے. زمین آسمان سورج چاند ستارے، پھر انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اس نے، اس کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا. اللہ سے ہم وجہ پوچھ رہے ہیں اے اللہ یہ تو نے کیوں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ویسے ہی کا مطلب بڑا ڈینجرس ہے. ویسے ہی کا مطلب میں 100 انسانوں کو قتل کر دوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں تو سزا نہیں ملتی بھائی، انسان تو ناقص ہے. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے گناہگار چھوٹ جاتا ہے اور بے گناہ پہ الزام لگ جاتے. دنیا میں تو ہوتا ہے. اور ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو سزا کیا ملے گی؟ ایک ہی دفعہ قصاص لیں گے نا، ان 99 کا کیا بنا؟ ایسے ظلم آج بھی دنیا میں ہو رہے ہیں نا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہندوستان میں جب شوہر کی موت ہوتی تھی نا، جوان بیوی کو اس کے ساتھ آگ میں زندہ جلایا جاتا تھا. جن لوگوں نے عورت پہ یہ ظلم کیا، اگر اللہ سزا دینے والا نہیں ہے اس کا مطلب وہ ظلم اللہ کیا کر جائے گا؟ معاذ اللہ وہ نگل جائے گا. وہ ظالم کو کوئی سزا نہیں، دنیا میں تو نہیں ملی.
بہت ہندوستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا تو اس کو منحوس سمجھ کے اسی آگ میں عورت کو, یار یہ ایکو تو ختم کرو, اس کا مائک کا ہی سیٹ اپ کبھی بھی قیامت تک یہاں لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوگا, میری کان آواز گونج کے میرے کانوں میں آ رہی ہے. تو ولید کو بلائیں کوئی پیچھے جا کے نا, آپ بلا لیں ولید کو. تو پوری دنیا میں کتنے ظلم ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے. ماضی میں جو جنگی قیدیوں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی, ایسے ایسے ظلم ہوتے تھے نا, ان پہ سائنسدان تجربے کرتے تھے. میڈیسن بہت ساری جو ایجاد ہوئی ہے نا, وہ جنگی قیدیوں پہ بہت خطرناک تجربے ہوئے ہیں, بہت خطرناک. مسلمان نہیں کرتے تھے یہ تجربے, کیوں؟ ان کو تو پتا تھا کہ ایک بلی کو اگر بھوکا مار دیا نا تو اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. آپ مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا شدید ظلم ملیں گے, اکا دکا واقعات, من حیث القوم نہیں ملیں گے. لیکن آپ ان غیر مسلموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, یار یہ کرتے کیا, اب کیا کر رہے ہیں, اب بھی تو دیکھ لو. کیوبا کی جیل میں پنجروں میں نہیں رکھا ہوا تھا, یہ کوئی انسانیت ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی پنجرے میں آپ کو بند کر دے, کیا حال ہوگا آپ کا. جانوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب. چائنا میں پورے زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے. اس جانور پہ کیا گزرتی ہے یار, تم نے مارنا پہلے اس کو گولی مار دو, اس کے بعد اندر ڈال دو اس کو. اپنا ٹائم بچانے کے لیے تھوڑا سا خون نکلے گا تو وہ اسے جرمز پھیلیں گے اور وہ تھوڑا سا اس کو صاف کرنا پڑے گا. اپنا ٹائم بچانے کے لیے ایک زندہ جانور کو اٹھا کے آپ نے کڑھائی میں ڈال دیا, جلتی بھی, اس کی جان بھی بہت دیر سے نکلتی ہے کتے کی. اسلام نے جانوروں پہ کتنے احسان کیے. دیکھو یہ جو حلال جانور ہے نا, ایک علمی نقطے کی بات ہے, حلال جانوروں میں عقل نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہے, شعور نہیں ہوتا زیادہ. حرام جانور اکثر بڑے ذہین ہوتے ہیں. جب آپ کسی حرام جانور کو قتل کرتے ہیں نا, جیسے کتے کو مار رہے ہیں, دوسرے کتے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے, میرا ہے, اور اس پہ آپ کو ترس آنے لگے گا. جو اس کی آوازیں نکلنا شروع ہوں گی نا, آپ کو ترس آنا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر. لیکن حرام جانوروں میں آپ دیکھ لیں, حلال جانوروں میں آپ دیکھ لیں, ایک گائے کٹ رہی ہوتی ہے, بقرعید میں ہوتی ہے نا اجتماعی قربانیاں, دوسری کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ دم ہلا رہی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے, ابھی اس میں اتنا شعور نہیں ہے. ایک مرغے کو, ابھی میں نے 2 دیسی مرغیاں کاٹی بازار سے خرید کے, اپنی والی نہیں, بازار سے 2 مرغیاں میں نے خریدی, وہ دونوں تھیں اصیل. ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے, قصائی کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور دونوں لڑ رہی ہیں آپس میں. اصیل مرغیاں نا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی, لڑتی ہیں. میں نے کہا ان کو دیکھو بے وقوفوں کو, ان کو پتا نہیں ابھی انہوں نے چھری کے نیچے آنا ہے, اور ان کی بدماشیاں دیکھو. وہ اس کو مار رہی, تیری ایسی کی تیسی, یہاں تک کہ قصائی کے پھٹے پہ لے جا کے لٹا دیا. وہ چھری تیز کر رہا ہے اور وہ دونوں لڑ رہی. یہ بھی نہیں دیکھ رہے اتنا خون پڑا ہوا ہے, اتنی مرغیاں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں, اگلا نمبر تمہارا ہے. نہیں جی, وہ دونوں آپس میں کیا کر رہی ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے جانوروں کے اوپر کہ ان کو موت سے پہلے موت کا احساس نہیں ہوتا. یہ کام آپ کتے کے ساتھ, بلی کے ساتھ کر کے دیکھو, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ بندر کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, کھانے کے لیے, وہ چیخ رہا ہے, وہ چھلانگ مار رہا ہے, اس پہ ترس آئے گا. اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ کو ترس آئے گا کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو چھوڑ دو, کچھ اور کھا لو یار تم. تو اگر اللہ کے قوانین بیچ میں نہیں لاؤ گے نا, انسان سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے. یہ تو بین الاقوامی قوانین بن گئے بڑے سخت, جنہوں نے کچھ نہ کچھ انسان کو کنٹرول کر لیا ہے کسی حد تک. اگر یہ قانون کی گرفت اتنی جو مضبوط ہے ذرا سی ڈھیلی ہو جائے نا, پھر آپ دیکھو انسان اور بھیڑیے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اتنا ظلم کرے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. عورتوں پہ کیسے کیسے تشدد ہوئے ہیں, ظلم, بچوں پہ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں, اور جانوروں پہ تو اب بھی ہو رہے ہیں ظلم. تو اللہ کہتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. تم جو کہتے ہو میں حساب نہیں لوں گا, تو میں نے ایسے ہی تھوڑی پیدا کر دیا, کائنات کو بنایا, پیدا کیا, اب تم لائف کو کیا کرو, انجوائے, تمہاری مرضی, نکاح کرو یا زنا کرو. اب زنا بھی عورت پہ ظلم ہے,
کیسے ظلم ہے؟ لوگ کہتے ہیں عورت راضی ہے. او بھائی عورت کی جو ذات ہے نا اس پہ ظلم ہے یہ. کیونکہ اگر عورت راضی بھی ہے, جب مرد یہ کام کریں گے تو نکاح کا آہستہ آہستہ سوسائٹی سے کیا ہو جائے گا؟ ختم. اس کا عورت کی جنس کو نقصان ہوگا. کل عورت کو محبت دینے والا, عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا. بیوی بنا کے اس کی اولاد کو پالنا, یہ سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ جیسے یورپ میں ہو گیا ختم. ایک عذاب والی عورت کو محبت کے لیے ترستی ہے کہ کوئی اس کو رکھے. 55 سال میں جا کے بڈھے رکھ رہے ہوتے ہیں اس بڈھی کو. اس سے پہلے مرد کے تو مزے ہیں, انجوائے کر رہے وہ. خدا نے کیسا قانون بنا دیا. ایک خاتون نے کل مجھے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ مرد جب عورت کو چھوڑنا چاہے تو 2 منٹ میں چھوڑ دیتا ہے, عورت نہیں رہنا چاہے تو اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. میں نے کہا مرد چھوڑنا چاہے 2 منٹ میں چھوڑ سکتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے. دیکھ لو مردوں کو, 99% شادیاں کیا ہوتی ہیں؟ کامیاب. کیوں؟ اس لیے کہ مرد مسلمان ہے, اس کو پتا ہے کہ میری بھی بہن بیٹیاں ہیں, میں چھوڑوں گا تو کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کے آنسو اس کو جو ہے, کتنے ہمارے پاس مرد آ چکے ہیں جن کو بیوی اچھی نہیں لگتی لیکن کہتے ہیں یار چھوڑیں گے تو بیچاری کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو یہ کس کا خوف ہے؟ آخرت کا خوف ہے. میں نے کہا مرد چھوڑ سکتا ہے لیکن چھوڑتا الحمدللہ نہیں ہے. اس کو ترس آتا ہے, بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے, عورت کا مسئلہ ہوتا ہے. چند لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, بہت تھوڑے لوگ ہیں. لیکن غیر مسلموں کے ہاں چھوڑنا بہت مشکل, مگر چھوڑتے ہم سے بہت زیادہ ہیں. طلاق کا ریشو ان کے یہاں آدھی سے زیادہ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. تو کتنا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آسمان سے قوانین نازل کر دیے, اس نے انسانوں کو پابند بنا دیا ہے کہ تمہیں انسان کا بچہ بن کے چلنا پڑے گا. اگر تم حقوق ادا نہیں کرو گے خدا کے اور مخلوق کے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں معاف نہیں کروں گا تمہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. پیدا انسان کے لیے کیا, اور انسان کو کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے بنائے. تمہیں خدا کو بھی ماننا پڑے گا, اس کی عبادت بھی کرنی پڑے گی, مخلوق کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا, ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا, زکاتیں بھی تمہاری نکلیں گی. یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ تم نے خود سے پیدا نہیں کیا. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, یہ درخت میں جو بیج ہے اس کے سافٹ ہم نے پیدا کیے ہیں. بیج سے جو درخت پیدا ہوتے ہیں, کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں ہم نے. لہذا آتوا حقہ یوم حصادی, جب کھیتی کٹے گی اس کا 20واں حصہ اور 10واں حصہ عشر میں نکلے گا. غیر مسلم ٹیکس دیتا ہے, ہم ٹیکس دے نہ دیں, پہلا کیا عبادت ہے کہ خدا نے جو حکم دیا ہے نا, یہ پیدا فصلیں خدا نے کی ہیں, لہذا خدا کی پیداوار میں اللہ کہتے ہیں میرا حصہ نکالنا پڑے گا. غریب کا نہیں بول رہے اللہ, کہہ رہے میرا, میں نے پیدا کیا تو میرا حصہ نکالو. تو اس لیے میرے بھائی یا تو آخرت نہیں ہے یا ہے, دونوں میں سے ایک کام ہے. نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, پھر مزے کی زندگی گزارو. ہے تو پھر جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا. یہ کم ہے, یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے جو ہمارا لائف اسٹائل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں آئے گی سمجھ میں میرا خیال.